अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। काफी दिनों से ये डिस्कशंस हो रही थी, कोई पीपल्स पार्टी अलग हो रही है हुकूमत से, नून लीग से काफी एतराजात हैं। लेकिन आज जिस तरह मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि मैं नून लीग को धोखा नहीं दूंगा, एक तो ये बयान, और दूसरा जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फॉरेन मिनिस्टर, और जिस तरह आज उन्होंने मतलब एक स्पीच भी की असेंबली के अंदर, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को मजबूत करने की ज़रूरत है, कि हम उसको मजबूत करें। उन्होंने काफ़ी ऐसी बातें कही हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है। मिसा के मैशियत की बात हो रही है, मैशियत मुल्क के अंदर बेहतर नहीं। सारी सियासी जमातें, जितनी भी सियासी जमातें आज गवर्नमेंट के अंदर हैं, वो सब एक्सपीरियंस सियासी जमातें हैं, उनका एक वसी तजुर्बा है और बार बार इक़्तिदार में आई हैं, लेकिन मुल्क की मैशियत जो है वो बेहतर नहीं हो रही। और मेरे साथ टेलीफोन पे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमपी रह चुकी हैं, मिनिस्टर रह चुकी हैं, रुबीना कायम खानी साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी, अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। आज जिस तरह मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि मीसा के मैशियत होना चाहिए, मैं दोबारा दस्तखत करना चाहता हूं मीसा के जमहूरियत पे, इकॉनमी के लिए मैं नून लीग के साथ धोखा नहीं करूंगा। क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा एक इस्तेहकाम चाहती है पाकिस्तान के अंदर, और हमारी कोशिश हमेशा यही रही है कि जिस जिस तरह के पाकिस्तान के मसाइल हैं उसमें यही मुमकिन हो सकता है कि तमाम जमातों को जो है वो ऑन बोर्ड रखा जाए, और जो है वो इसका जो है वो कोई सियासी हल जो है वो निकाला जाए, और जो है वो उसको मतलब कोशिश किया जाए कि तमाम जमातों को ऑन बोर्ड रख के, और हर चीज़ का मसाइल हो, वो आप देखें कि मतलब चार्टर ऑफ मैशत हो या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो या जो भी इश्यूज़ हों, उसको यही एक हल है कि तमाम जमातों को जो है वो साथ लेके चला जाए। जिसका भी पाकिस्तान में मैंडेट है, पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में, उनका हम हमेशा एहतराम करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप आप देखें, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी यही किया, और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी उनके विजन को लेके चल रहे हैं, और बिलावल भुट्टो साहब भी जो है उनकी यही कोशिश रहती है कि वो जो है तमाम चीज़ें जो अगर असम्बली में भी अगर कोई लेजिस्लेशन करते हैं या कोई भी इशू होता है तो वो कंसेंसस के साथ जो है वो पास हो, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कंसेंसस के साथ हो, तमाम लोगों को जो है जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑन बोर्ड रहें, तो फिर है वो मुल्क के मसाइल का हल निकाला जाए। अच्छा, आज चेयरमैन साहब ने जिस तरह, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फॉरेन मिनिस्टर भी मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी काफ़ी चीज़ें कही हैं। उन्होंने कहा है कि सियासी जमातें अगर दहशतगर्दी करेंगी तो हमारी कोई नरमी उनके साथ नहीं होगी। जिस तरह 9 मई को वाक़यात हुए, अगर पेंटागन के ऊपर होता तो वहाँ क्या एक्शन होता, आज बिलावल साहब ने भी यही कहा है। देखिए बिल्कुल, सियासी पार्टीज जो हैं वो सियासी पार्टीज बने, और एहतजाज सबका हक होता है। एक पुरअमन एहतजाज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, आप देखें हमने भी एहतजाज किए हैं, हमने भी जो है वो बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस किए हैं, लेकिन एक दायरे में रह के हमें जो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब वो खुद कर रहे होते हैं, लेकिन पुरअमन एहतजाज होता है। मुल्की जो भी मसाइल होते हैं उसमें अगर कोई हुकूमत के खिलाफ हो रही होती है या जो भी चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि जो दहशतगर्दी फैलाई गई है, जो 9 मई में जो वाकयात हुए, मतलब आप जिना हाउस को नहीं छोड़े, आप GHQ को नहीं छोड़े, जो पाकिस्तान के अंदर मतलब पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी फौज जो है वो मानी हुई फौज है, और उसको जो है वो मतलब जो भारत की हिम्मत नहीं होती कभी हमें ललकारने की, लेकिन हमारे जो सियासी पार्टी है, इमरान खान साहब जो है वो अपने कारकुनों को कहते हैं कि आप ये करें वो करें, मतलब इस तरह से जलाओ घराव किया गया, जिस तरह से जो है हमले किए गए हमारे जो इदारों पे, तो ये चीज़ें वो किसी भी तरह से टॉलरेट नहीं की जाएंगी, क्योंकि जब कहीं आपकी हुकूमत की रिट ही नहीं रहेगी, आपकी मतलब कि अपने इदारों पे अगर कोई इस तरह से हमला हुआ तो कड़ी से सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जलाओ घराओ दहशतगर्दी
یہ جو ہے سیاسی پارٹی میں اگر پنپنے لگیں اور یہ اگر جڑیں پکڑنے لگیں تو پھر جو وہ سیاسی پارٹی نہیں ہوگی، وہ ایک جو ہے طالبان پارٹی ہوگی، ایک تشدد پارٹی ہوگی. تو اس کو تو مطلب اس کا وجود اس پاکستان میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے پاس میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں برداشت کی ہیں. جس طرح سے آپ دیکھیں اب اگر کوئی امن ہوا ہے تو اور پھر کوئی سیاسی پارٹی میں جو ہے اس طرح کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ سر اٹھاتے ہیں تو ان کو وہیں پہ کچلنا ہوگا. میں یہ کہوں گی کہ یہ اس چیز کو تو ہم بالکل جو ہے وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے. کسی چیز کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا پاکستان کے اس طرح کے جو ہے وہ کارکن جو ہیں وہ جو سیاسی پارٹی کے اور وہ دہشت گرد بن کے تو جو ہے وہ اداروں پہ حملہ ور ہو. تو یہ چیزیں جو ہے برداشت سے باہر ہوں گی اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی. سینئر سیاستدان ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. جناب سر، جس طرح تحریک انصاف جو ہے بند گلی میں ہے، ہمارا کیا جمہوری نظام بھی اس طرف جا رہا ہے؟ جس طرح آپ پہلے بھی ڈسکشنز کرتے رہتے ہیں کہ ہم کس طرف جائیں گے، ڈائریکشن کس طرف جائے گی، یہ بڑا اہم ہوگا، کیا کہیں گے؟ امیر صاحب میں نے پہلے بھی جو ہے یہی بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو ہے نا ایک ملٹی فیسیٹڈ مسائل ہیں، جس کے اندر ہماری معیشت کا ایشو ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن کا ایشو ہے، ہماری گورننس کا ایشو ہے، اور ہر چیز جو ہے اس وقت ہماری جو ہے نا مختلف طریقے سے ایک گنجرک قسم کا ماحول ہے، جس سے ہم ابھی تک جو ہے نا پوری طرح ہم نکل نہیں پا رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں کہ دو صوبے ایسے ہیں اور سب سے بڑا صوبہ ہے اس ملک کا، اور 72% اگر آپ لے لیں کے پی اور پنجاب کو ملا کے تو 72% جو نشستیں ہماری جہاں سے آتی ہیں جن دو صوبوں سے وہ اس وقت خالی پڑی ہیں، اور وہاں پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں جو کہ انلیگل جن کا ٹائم گزر چکا ہے، وہ انلیگل گورنمنٹس ہو چکی ہیں. اور آنے والے دنوں میں اگر ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے پاکی اسمبلی پہ دور ہوتی ہیں تو پھر ہمارے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ اس وقت جو ہے نا ایک انتہائی گمبھیرتا قسم کی صورتحال ہے، جس کے اندر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ جی ہم جو ہے نا جو ہمارا آئین کہتا ہے 90 دن کا الیکشن مانگتا ہے، کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں؟ کیا آنے والے دنوں میں جو کیئر گورنمنٹس ہیں وہ پھر اس کے ذریعے جو ہے نا مزید جو ہے نا اس نظام کو تقویت دی جائے گی، اور ہم جو ہے نا جو پاکستان کے معاشی مسائل کی طرف جس طرح اشارہ کیا جا رہا ہے اور جس طرح یہ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنی ہے جس کے اندر فوج کا کافی بڑا رول جو ہے نا اس کے اندر آ گیا ہے، تو کیا ہم آئندہ آنے والے دنوں میں کیا اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے یا پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل گورننس کی طرف ہم جانے کی کوشش کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے سوالات اس وقت جو ہے نا موجود ہیں اور ایک ابہام کی صورتحال ہے اس سارے عمل کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ابہام دور کرنا پڑے گا آنے والے دنوں میں کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں. اس وقت تک جو ہے نا ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جی پی ڈی ایم کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کی کیا پرائرٹیز ہیں. اب تک جو 7 سال کے اندر جو ہے نا پاکستان کے جو معاشی مسائل اور خراب ہوئے ہیں، پاکستان کی جو پارلیمنٹ اس وقت بالکل جو ہے نا چڑھ دوڑی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر. وہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے نا ایک جو ہے نا آراء جو ہے نا مختلف آ رہی ہیں اور اس کا اظہار بھی بار بار کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے عمل کے اندر ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ پاکستان کو ہم نے کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. تو اس حوالے سے آنے والے دن جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اور جب تک ہم اس بات کا فیصلہ نہیں کرتے کہ جی ہماری ڈائریکشن کیا ہے تب تک میں سمجھتا ہوں ہم اپنے ملک کے مسائل حل نہیں کر پائیں گے. اب روبینہ قائم خانی صاحبہ، جس طرح آج آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ہم سب کو جو ہے نا الیکشن کے اندر ایک لیول پلینگ فیلڈ دیں گے، یعنی کہ سب کو ایک جیسا موقع ملے گا اور سیاسی جماعتوں کا کہ وہ الیکشن میں لڑیں، اپنی قسمت آزمائیں، کوشش کریں، کیا کہیں گی؟ جی بالکل، دیکھیں ایک جمہوری حق ہے اور جو بھی سیاسی جماعت ہے اس کا الیکشن لڑنا جو ہے ظاہر سی بات ہے، اسی لیے وہ سیاسی جماعت کہلاتی ہے کہ اس کا ایک رائٹ بنتا ہے کہ الیکشن میں جانا. اور آپ دیکھیں نا کہ ایک ویژنری قیادت جب آپ کسی کو کہتے ہیں، اور جس طرح سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تھی، انہوں نے ہمیشہ
ایکول رائٹس کی بات کی، اور اسی طرح سے جو ہے جناب آصف علی زرداری صاحب بھی ان کا یہ اسٹیٹمنٹ بالکل یہی چیز کی ضمانت ہے کہ تمام جو بھی لوگ ہیں وہ سیاسی پارٹیز ہیں ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی جو ہے وہ آزادی ہونی چاہیے، اور لڑیں، بے شک الیکشن لڑیں، اور پھر اس میں جو ہے وہ جو بھی جماعت جیت کر آئے اور اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے اور کھلے دل کے ساتھ جو ہے وہ تسلیم کیا جائے۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک ایکول لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی سب سیاسی جماعتوں کے الیکشن کے دوران، کیا کہیں گے؟ میرے سے سوال ہے ہاں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے دیکھیے جی، اس وقت باقی جماعتیں تو ساری گورنمنٹ میں بیٹھی ہیں، اکثر جماعتیں جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہیں، صرف اگر کوئی معاملات جو ہیں اس میں ایک گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اپوزیشن میں ہے اور ایک پی ٹی آئی اپوزیشن میں، پی ٹی آئی پارلیمنٹ سے باہر چلی گئی ہے، جی ڈی اے جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے بات تو یہ طے ہونی چاہیے کہ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے، کیونکہ اب تک جو یہ دیکھا گیا ہے کہ جی ان کے حوالے سے جو ان کی قیادت کے اوپر جو بھی الزامات ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ میں 9 یقیناً جو ہے ایک ایسی دن ہے جس کے بارے میں ہم یقیناً سب یہ سمجھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا مئی 9 کے بعد ہم وہیں رک جائیں گے یا ہم نے آگے کا بھی سوچنا ہے؟ آگے ہمیں یقیناً پی ٹی آئی ایک جماعت ہے، اس جماعت کو جو ہم کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اس جماعت کو کیا کوئی اس کا جو لیول پلینگ فیلڈ ہے جس کے رضائی صاحب بات کریں گے تو کیا ان کو بھی وہ لیول پلینگ فیلڈ دیں گے؟ اور پھر سب سے بڑی بات ہے سندھ کے اندر جو اس وقت ایک مبہوس قسم کا نظام ہے جس کے اندر جو ہے وہ ٹوٹل یہ جو ایک پارٹی کا ورچولی قبضہ ہوا ہے، کیا اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ لیول پلینگ فیلڈ دیں گے باقی لوگوں کو؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ بھائی یہ ساری چیزیں جب تک طے نہیں ہوتی تو آنے والے دنوں میں کیا ہم 90 دن کی الیکشن میں جا رہے ہیں یا الیکشن آگے چل کے پھر ہم کہیں گے کہ یہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری اس وقت صورتحال بہت کنفیوزنگ صورتحال ہے، مختلف بیانات آ رہے ہیں اپنے میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا ان کا کیا مستقبل ہوگا، کیا اس طرح پی ایم ایل این کے جو نا اکثر لوگ جو ہے نا اس بات کو جو ہے بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی جب تک میاں صاحب واپس نہیں آتے تب تک کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ یہ سارے عمل جو ہیں اور پھر کیا ہم میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے نا ساری جو ان پہ پابندیاں لگی ان سے ہم ان کو ہٹا کے پھر کیا وہی پابندیاں عمران خان صاحب کے اوپر لگا دیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں اس وقت جو ہے نا ایک ابہام کا شکار ہیں، اور ابہام تبھی دور ہوگا جب ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا، اور پھر وہ کیئر ٹیکر کس طرح ملک پاکستان کو لے کے جاتا ہے اور پھر الیکشن کمیشن کس طرح بہیو کرتا ہے، سپریم کورٹ کس طرح بہیو کرتی ہے، صحیح ڈاکٹر صاحب تو ہے نا یہ یعنی جو پارلیمان ہے اس کے اندر میں معذرت چاہوں گا 140 ممبر تو اس کے اندر ہے ہی نہیں، وہ تو اسمبلی چھوڑ کے چلے گئے، 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہو چکی ہیں آج سے جو ہے 6 مہینے پہلے ان کی کوئی الیکشن نہیں ہوئی۔ تو میری نظر میں آنے والے دنوں میں یہ جو ابہام ہے یہ یقیناً جو ہے نا یہ مختلف بیانات جس میں نے کہا آ رہے ہیں، اور رضائی صاحب کا بھی ایک بیان جو یہ ابھی آپ کوٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ملے، تو لیول پلینگ فیلڈ کس پر آپ دیں گے؟ یہ تو پھر عملی طور پہ جب اس کا مظاہرہ ہوگا لیول پلینگ فیلڈ کا پھر ہی ہم کچھ اس کے تبصرہ کر سکتے ہیں کہ جی یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ نہیں۔ بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا، روبینہ قائم خانی صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم ناظرین، مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے عظما کامران صاحبہ، پاکستان مسلم فنکشنل سے ان کا تعلق ہے، سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو۔ اور میرے ساتھ ٹیلی لائن پہ ہیں معروف قانون دان اور سینئر قانون دان، پاکستان سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، محترم جناب ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب میرے ساتھ ہیں۔ ایڈوکیٹ صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ وعلیکم السلام سر۔ عظما صاحب آپ کی طرف آؤں گا، موجودہ حکومت کی کارکردگی یعنی کہ کولیشن گورنمنٹ کی کارکردگی، وفاقی گورنمنٹ کی کارکردگی، آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ خوش ہیں ان کی کارکردگی سے؟ نہیں امتیاز بھائی، مجھے تو نہیں لگتا کہ خوش ہیں، کیونکہ جو مہنگائی کی اس وقت ایک عذاب الہی نازل ہو گیا ہے مہنگائی کی صورت میں، تو اس کنڈیشن میں تو میرے خیال سے تو لوگ خوش نہیں ہو سکتے۔ لوگ تو تب خوش ہوں گے تب ان کو روزی روٹی ملے گی، روٹی کپڑا مکان کا وعدہ پورا ہوگا، کبھی تو ہوگا 70 سال ہو گئے مگر اسی امید میں چل رہے ہیں تو لوگ تو خوش نہیں ہیں، لوگ خوش نہیں ہیں۔ ایڈوکیٹ صاحب آپ کی طرف آؤں گا، ایک تو سیاسی تقسیم آپ کے سامنے ہے ایڈوکیٹ صاحب، اس سے کوئی انکار بھی نہیں ہے، اداروں کے بیچ میں بھی ایک تقسیم ہے، اگر یہ تقسیم رہے گی تو ہمارا نظام کیسے مضبوط ہوگا؟ سیاسی نظام، معاشی نظام کس طرح مضبوط ہوگا؟
یہ نظام تو آپ کا مضبوط تب بھی ہوگا جب آپ کے ادارے سارے مضبوط ہوں گے. اور اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سارے ادارے، چاہے وہ پارلیمنٹ کا ادارہ ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ کا ہو، چاہے عدلیہ کا ہو، سارے کے سارے ادارے میرے حساب سے رائٹ ڈائریکشن پہ کام نہیں ہو رہا. اور بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ ہمارا آئین اپنی جگہ پہ موجود ہے اور ہر ادارے کی آئینی حدود جو ہے نا ہمارے آئین کے اندر مقرر کی گئی ہیں، اور ہر ادارہ اگر اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کرے گا تو کسی قسم کا کوئی کلیش، کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں معاشی بحران، سیاسی بحران اور پھر آئینی بحران آپ کے سامنے ہے. جو کچھ ماضی میں ہوا اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن وقتاً فوقتاً آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے بھی جو فیصلے آ رہے ہیں، یہ آواز بلند ہو رہی ہے کہ جناب جج صاحبان جو فیصلے کر رہے ہیں مخصوص بنچ بن رہی ہیں، سینئر جج صاحبان کو اگنور کیا جا رہا ہے. اور بدقسمتی سے پرسوں جو ملٹری کورٹ کے حوالے سے بنچ بنی 9 رکنی، جس میں سے 2 سینئر جج صاحبان، جس میں سے ایک نامزد چیف جسٹس ہے 17 سپتمبر کو وہ الگ رہیں گے، اور دوسرے سینئر جج ہیں، جن دونوں نے یہ شرط رکھی کہ پہلے جو پروسیجرل ایکٹ ہے ہمارا سپریم کورٹ کا، اس کے خلاف جو آپ نے اسٹے دیا ہے وہ اس پہ فیصلہ کریں، چونکہ اس قانون کے مطابق جو ہے نا بنچ کنسٹیٹیوٹ کرنے کا جو رائٹ دیا گیا ہے وہ چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز کو دیا گیا. لہذا آپ نے اس کو قانون بننے سے پہلے ہی اسٹے دے دیا، بعد میں وہ قانون بن گیا، اور قانون بننے کے بعد بھی آپ نے اس کو اسٹے دیا ہوا ہے. 2 سینئر ججز کا کہنا یہ ہے کہ ان حالات میں اگر یہ بنچ کوئی کام کرتی ہے تو وہ آئینی بنچ نہیں ہوگی، اور آئینی بنچ نہیں ہوگی، جو فیصلے ہوں گے وہ غلط ہوں گے. پہلے اسٹے ختم کریں، پہلے اصلاح پہ فیصلہ کریں، اور اس کے بعد ملٹری کورٹ ایکٹ کی طرف آئے. جہاں تک ملٹری کورٹ ایکٹ کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 3 پٹیشن ہوئی ہیں، اور 3 میں میرے نزدیک سب سے زیادہ امپارٹنٹ پٹیشن وہ ہے جو ہمارے سابق چیف جسٹس جواد خواجہ نے کی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ملٹری کورٹ کے حوالے سے جب ججمنٹ دیا تھا تو انہوں نے بھی ملٹری کورٹ کے خلاف وہ ججمنٹ دیا تھا. اب چونکہ ایک معاملہ ایسا ہو گیا سیریس نیچر کا کہ جسٹس فیاض عیسیٰ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی بنچ کنسٹیٹیوٹ ہوگی اس قانون سے ہٹ کر جس کا سپریم کورٹ نے اسٹے دیا ہوا ہے وہ بنچ جو ہے نا تسلیم نہیں کی جائے گی، اور اس بنچ کا فیصلہ جو ہے وہ غلط ہو جائے گا. تو میرے خیال میں جب یہ ڈسپیوٹ آیا تھا تو آنریبل سپریم کورٹ کے لیے بہتر یہ تھا کہ پھر جج صاحبان کورٹ جب ایڈجرن کر کے آپ چلے گئے تو آپ اس میں بیٹھ کے مشاورت کر لیتے، اور مشاورت کے بعد کوئی طریقہ کار لیتے تو زیادہ بہتر تھا. بہرحال وہ اب 7 رکنی بنچ کر جو ہے اس کیس کو پروسیڈ کر رہی ہے، منڈے پہ چلا گیا معاملہ. تو پھر آپ جو وقتاً فوقتاً میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ آئینی بحران بھی اس ملک میں ہے، اور آئینی بحران سٹارٹ ہوا تھا جب حمزہ شہباز شریف کا پرویز جلائی والا ججمنٹ آنریبل سپریم کورٹ نے دیا، اور یہ کہا کہ 25 ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، جبکہ آئین کی یہ ریکوائرمنٹ نہیں تھی. پابند حالات میں جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے وہ میرے نزدیک اچھی نہیں ہے، اور اداروں کے متعلق میرا یہ کہنا یہ ہے کہ ہم پورے ادارے کو برا نہیں کر سکتے. اداروں کو کمزور کرنے والے لوگ جو ہیں ہمیں ان پہ انگلی اٹھانی چاہیے. پر اگر اداروں کے جو ہیڈ ہیں میرے نزدیک وہ اپنی انا کی جنگ چھوڑ دیں، اور انا کی جنگ لڑنا چھوڑ دیں، اور آپ ملک کی بقا کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی بات کر رہے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ عدلیہ کو جو فیصلے دینے ہوتے ہیں وہ قانون اور آئین کے مطابق دینے ہوتے ہیں. قانون اور آئین سے ہٹ کر عدلیہ کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی. ان حالات میں اگر سپریم کورٹ کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہے، ججز بری طرح سے ڈیوائیڈ ہیں آپس میں، اور سپریم کورٹ کی تاریخ میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں پہلی دفعہ
सुप्रीम कोर्ट को इतना बुरी तरह से तकसीम होते हुए देखा है। हमारे जो बहुत सारे दोस्त अभी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, मैं भी मिलिट्री कोर्ट के हक में नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि सिविलियन का केस सिविल कोर्ट में चलना चाहिए। लेकिन आज जो चैंपियन बन के सामने आए, जिसमें मेरे 2 सीनियर साथी भी हैं, क्या इमरान खान साहब के 3.5 साल दौरे हुकूमत में समरी मिलिट्री कोर्ट में केस नहीं चले, लोगों को सजाएं हुई। लेकिन अब मिलिट्री कोर्ट एक्ट के अंदर एक तब्दीली ला गई है, ये है कि अगर मिलिट्री कोर्ट अगर किसी को सजा देता है तो उसकी अपील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है। ज्यादा जो फेयर ट्रायल का कंसेप्ट है कि आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, अगर आपको राइट ऑफ अपील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। और इससे पहले एक बात मैं याद कराना चाहता हूँ कि इमरान खान के दौर में भी समरी मिलिट्री कोर्ट में कुछ लोगों को सजाएं सुनाई गई, और पेशावर हाई कोर्ट ने, जिसमें उस वक्त वकार सेठ साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने तकरीबन 50-55 आदमी की अपीलें अलाउ की और जो सजाएं दी गई थी उनको सेटिसाइड किया। तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनको बैठ के तय किया जा सकता है। लेकिन आज आप देख लें कि पार्लियामेंट के अंदर कैसी तकरीरें हो रही हैं, और पार्लियामेंट के साथ दोनों इदारे जो हैं एक दूसरे के पड़ोस में रहते हैं, और उन दोनों के दरमियान जो तनाव है आपके सामने, वो तनाव इतना सीरियस टाइप का है। क्या इससे आप पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, लोगों के मसाइल को हल कर रहे हैं? तो नहीं हो रहा। तो जब माशी बहरान, पॉलिटिकल बहरान और आइनी बहरान पैदा हो जाए तो फिर आप कहाँ जाएंगे? इसी वजह से मैं एक बात कहता हूँ कि 13 अगस्त को पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। 13 अगस्त को कौमी असम्बली को डिज़ाल्व करें, सूबाई असम्बलियों को डिज़ाल्व करें, 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं, और नए जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर जाएं और अपना रोल प्ले करें। एडवोकेट साहब, 1-2 दिन पहले जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अदलिया की मजीद पार्लियामेंट के अंदर मुदाखलत को रोका जाए, आपको कह रहा है कि जुडिशल एक्टिविज्म, ये जो इंक्रोचमेंट है, ये पार्लियामेंट के लिए खतरनाक है, पार्लियामेंट को कमजोर कर रही है, सिस्टम को कमजोर कर रही है? देखें सर, मेरे नज़दीक पार्लियामेंट के इदारे को सबसे ज़्यादा मजबूत इदारा होना चाहिए, इसलिए कि वो कानून साज इदारा है, कानून वो बनाता है, आइन वो बनाता है। अदलिया की जो 1973 के आइन के तहत हदूद हैं, वो किसी कानून की तशरीह कर सकते हैं। कोई मामला अगर उनके सामने जाता है तो पूरे के पूरे लॉ को आप जो है ना अगर डिक्लेयर करते हैं नल एंड वाइड, तो वो मेरे नज़दीक पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं आप उनको एक किस्म का चैलेंज कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि आपने सिर्फ ये देखना है कि वो जो कानून साजी हुई है उसमें कहीं लोगों के बुनियादी हकूक तो मुतासर नहीं हो रहे, वो तो आप करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर वही बात आ जाती है कि जब मेरा आइन आपको इस बात की इजाज़त देता है कि पार्लियामेंट का क्या काम है, जुडिशरी का क्या काम है, तो आप अपने दोनों बड़े इदारे जो है ना, दोनों इदारे एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर तो ना आए, बल्कि दोनों इदारे मिलकर फैसला करें और ऐसा फैसला करें जो मुल्क के मफाद में हो। ये वो सूरत है जो इस वक्त पैदा हुई है। मेरे नज़दीक ये तशवीशनाक है और इसका कोई ना कोई हल निकालना जरूरी है। सर, टेलीफोन लाइन पे रहें। उस्मा साहिबा, आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब कह रहे हैं कि वक्त पे इलेक्शन 13 अगस्त को जिस तरह असेंबली अपना टर्म पूरा करें और इलेक्शन की तरफ जाया जाए, इंतखाबात की तरफ जाया जाए, मसाइल का हल वहीं है। एक जो पोलराइजेशन नज़र आई है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसको ख़त्म करने के लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल इम्तियाज़ भाई, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि देखिए इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है और जो एक हाड़ाहुड़ी मची हुई है, सियासी इख्तलाफात हैं, बहुत सारी जो चीज़ें बिगाड़ की तरफ जा चुकी हैं, उनका एक वाहिद हल इलेक्शन ही है। क्योंकि इलेक्शन एक ऐसा कहते हैं डोमेन है और ऐसी सिलेक्शन है जो आवाम, हुक्मरान, पूरे मुल्क का एक जुज़ होता है। इलेक्शन होना इस वजह से इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि काफ़ी सियासी पार्टियां जो हैं वो अपनी सीट के लिए एक दूसरे के गले काटने को तैयार हैं, एक दूसरे के से मुकाबले के लिए खड़ी हुई हैं। तो ये मुकाबला मेरे ख्याल से इलेक्शन के दौरान हो, एक दूसरे की सियासी पार्टियों के दरमियान, तो उससे बेहतर नतीजे आएंगे, ना कि वो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालें या एक दूसरे को लेट डाउन करें। इससे हमारे मुल्क की इमेज जो है वो दूसरे ममालिक में गलत जा रही है। आपको पता होगा 2 दिन पहले
یہ جو ہے نریندر مودی، اس نے جا کے وہاں کے امریکہ کے صدر سے ملاقات کی اور وہاں سے ایک اعلامیہ جاری ہوا کہ یہ جو جتنی بھی قیادم تنظیمیں ہیں اور جتنے بھی یہ دہشت گردی ہوتی ہے یہ سب پاکستان سے ہی اٹھ رہی ہے. تو یہ بہت زیادہ فکر کی بات ہے کہ ایک دشمن ممالک ہمارے اوپر ایسی ہوٹنگ کر رہا ہے، ایسے ڈائلاگ کہہ رہا ہے. کیوں ہم دشمنوں کو موقع دے رہے ہیں؟ میں اس بات پہ سخت مذمت کروں گی کہ یہ نریندر مودی اور یہ جو امریکہ کے صدر صاحب نے یہ اعلامیہ جاری کیا ہے یہ بالکل غلط ہے. ہماری فوج اس وقت سرحدوں کی محافظ ہے اور ہمارے فوج کے کتنے شہداء ہیں جو دنیا بھر میں مشہور ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے. دنیا ڈرتی ہے ہماری فوج سے اور ڈرنا بھی چاہیے کیونکہ ہماری فوج اس قابل ہے الحمدللہ. تو اس طرح کی چیزوں سے ہمارے ملک کا امپیکٹ غلط جا رہا ہے آگے. تو خدارہ یہ چیزیں نہ کریں اور اس چیز کے لیے میں سخت مذمت کرتی ہوں کہ میرے ملک کے اوپر دشمن کی آنکھ جب پڑے گی میں تو خاص طور پہ اور میری پارٹی خاص طور پہ اس کے لیے آواز اٹھائے گی اور ہم سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے. صحیح. بریک کا ٹائم کا. ایڈوکیٹ صاحب آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم برادر. عظمیٰ صاحبہ آپ جس طرح کریں گے، ہاں الیکشن ایک مسائل کا حل ہے، جو معاشی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، آئینی بحران ہے، لیکن اس ٹائم جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کارکردگی بھی بہتر نہیں ہے، ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، ان سے عوام خوش نہیں ہے، عوام ان سے سیٹسفائی نہیں ہے. اگر یہ نہیں ہوتی تو کراچی سے میئر پیپلز پارٹی کا آیا ہے اور جو ہے پہلی دفعہ تاریخ میں میئر ڈپٹی میئر مرتضی عباب صاحب آئے ہیں اور وہ جیت کے آئے ہیں اور بار بار اقتدار ان کو ملا ہے. لوگ تو ان کو ووٹ دے رہے ہیں نا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں امتیاز بھائی، وہی بات آ جاتی ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. محترمہ کے اور ان کے والد کے نام پہ سیاست تو آپ کو پتہ ہے کب سے چل رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کیونکہ میں بات کرتی ہوں کھل کے، آپ جانتے ہیں کسی کے نظریے کو لے کے کسی کے بعد سیاست کرنا اس کے نام پر، میں اس کو سیاست نہیں کہتی. ہمارے یہاں تعلیم کی کمی کیوں رکھی گئی؟ آپ جائیں گوٹ کے وزٹ کریں، جائیں گاؤں کے وزٹ کریں، وہاں آپ کو ایک بھی فرد اگر ایجوکیٹڈ مل جائے پھر آپ مجھے آ کے بتائیے. لوگ پڑھے لکھے ہیں سر؟ نہیں، ایسا ہے. گھوٹکی میں آپ جا کے دیکھیں، تھر میں آپ جا کے دیکھیں. کیونکہ میں وہاں اکثر جاتی رہتی ہوں. کشمور میں آپ جا کے دیکھیں. اس کا ایک زندہ اور جدہ جاگتا ثبوت یہ ہے، ابھی 4 دن پہلے ہی وہاں پر اتنی بربریت پھیلی ہوئی ہے. میں مانتی ہوں آپ نے میئر اپنا یہاں سے سلیکٹ کروا لیا. ایک سوال کر لوں. چلو آپ نے ایک مثال دے دی، آپ کا پوائنٹ آف ویو، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. کراچی کے لوگ تو پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، بہت ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں. انہوں نے کس طرح ووٹ کیا؟ دیکھیں ووٹ کیا ہم مانتے ہیں، بی بی کے نام پہ ہمیشہ ووٹ پڑتا رہے گا اور پڑتا ہے. کیونکہ محترمہ ایک اچھی لیڈر تھیں اور ان کا نام اور ان کا وقار ہم اس کو آج بھی سلوٹ کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ رہے گا. مگر دیکھیں جو پیپلز پارٹی کی ابھی موجودہ حکومت چل رہی ہے سندھ کے اندر، اس سے ہمیں یہ اختلافات ہمیشہ رہا کہ آپ پورے پاکستان کی اگر بات نہیں بھی کرتے، یہ میرا شہر ہے کراچی، یہ میرا ایک ضلع ہے پورا، اور یہ سندھ میرا ایک دھرتی ہے میری، یہاں سے میں محبت کرتی ہوں. سندھ کے اندر آپ بتائیں کیا بحالی ہے؟ مانتی ہوں ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے اور اگر سلیکٹ کیا گیا ہے تو ان کے اوپر ذمہ داریاں بنتی ہیں. 70 سال سے اور 15 سال سے سندھ پہ کون حکومت کر رہا ہے؟ آپ بتائیں 15 سال سے سندھ پہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کی ذمہ داری بنتی ہے. آپ بتائیں کیا پورا کیا ہم لوگوں نے؟ ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب الیکشن کے لیے جس طرح پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ ہم تیار ہیں اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ ہمت پکڑے، اتحادی ہمت پکڑے، آپ کو لگ رہا ہے کہ نون لیگ کی کارکردگی سے عوام خوش نہیں ہے؟ پنجاب کے اندر لوگ زیادہ تر اب ان کو جو ہے نا اسی طرح مینڈیٹ نہیں دینا چاہتے، اسی لیے الیکشن سے تھوڑا آگے چاہتے ہیں کہ آگے الیکشن ہو جائے 6 7 8 مہینے. پہلی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ الیکشن ایک ہی دن آگے جائے. صحیح. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وقت کے سارے اعلانات ہوں گے. دوسرا، اس بات کے امکانات اپنی جگہ موجود ہیں کہ 14 اگست تک میاں نواز شریف بھی پاکستان آ جائیں. صحیح. اس بات کے امکانات اپنی جگہ پہ موجود ہیں. دیکھیں پنجاب وہ صوبہ ہے جس میں آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ انٹیکٹ ہے. اور ٹھیک ہے مہنگائی کا جو کنسیپٹ ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے بعد چونکہ پی ٹی آئی کا چیپٹر مجھے بالکل کلوز نظر آتا ہے اور اس کا کوئی فیوچر مجھے نظر نہیں آتا. 3 حالات میں مجھے یہ پتہ اس بات کا اندازہ ہے
کہ اگر کل پنجاب میں الیکشن ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون پھر ایک وہاں سے لیڈ لے گی. یہاں اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو نئی پارٹی بنی ہے استحکام پاکستان اس کی کیا پوزیشن بنتی ہے. پنجاب کے جو جنوبی پنجاب کے لوگ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. سر ٹائم لمیٹڈ ہے سر بڑی مہربانی سر ٹائم لمیٹڈ ہے بڑی مہربانی. آپ کی جو ملک کی صورت پولرائزیشن ہے تقسیم ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. جب تک یہ تقسیم رہے گی سیاست معیشت ہماری بہتر نہیں ہو گئی. جس طرح لوگوں کو مینڈیٹ ملا ہے پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہے کراچی کے اندر میئر ان کا ہے ان کے اوپر بڑی ذمہ داری بنتی ہے. ایک پولرائزیشن کی سیاست جو نہیں ہونی چاہیے اور ملک کی سیاست ہونی چاہیے. عوامی مفاد ملک کی مفادات اس ریاست کے مفادات ہونے چاہیے. اسی کے ساتھ اجازت. اللہ حافظ.